बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा खान और मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से। यहाँ हम मौजूद थे एक ब्रीफिंग के लिए और ब्रीफिंग के बाद हमारी क्योंकि मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो वही अक्सर हमारे ज़राए साबित होते हैं और बहुत अच्छे ज़राए साबित होते हैं। तो इसी गुफ्त शुनीद से आज जो एक मैं नतीजा अखज़ कर सकी हूँ वो दो मामलात के ऊपर बहुत फिट जाकर बैठते हैं। सबसे पहला मामला है कुलभूषण यादव का और दूसरा है पाकिस्तान का FATF के साथ इस वक्त तमाम मुज़ाकरात और ग्रे लिस्ट से निकलने की भरपूर कोशिश। इसमें तमाम अफसरान के हवाले से जो ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान एक ऐसी नहज पर आ चुका है कि न सिर्फ वो मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ रहा है बल्कि एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि भारत का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, मगर पाकिस्तान का काम न सिर्फ उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करना बल्कि उसको इस भरपूर तरीके से वापस उछालना कि भारत अपने ही दाम में उलझ कर रह जाए। कुलभूषण यादव के मुताबिक कुलभूषण के हवाले से एक चीज़ जो वाज़े लिखी नज़र आ रही है और बहुत से अफसरान के मुताबिक भी, ज़राए के मुताबिक भी, कुलभूषण यादव के लिए भारतीय हाई कमीशन से लेके दिल्ली में बैठी हुई भारतीय हुकूमत तक कोई किसी किस्म की एफर्ट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला अपना, और वो ट्रम्प कार्ड क्या था कि आलमी अदालत इंसाफ में मामला लेकर जाना, मगर वहाँ से अब वो खुद रिट्रीट करने पर, भागने पर मजबूर हैं। 3 काउंसलर एक्सेस के बावजूद भारत अपने ही पकड़े गए कमांडर कुलभूषण यादव को किसी किस्म की रसाई, किसी किस्म की मदद, किसी किस्म का हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आखिरी काउंसलर एक्सेस के दौरान जिसकी बात रिकॉर्ड की गई उन्होंने अपने भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को बारहा दरख्वास्त की कि मेरी बात सुनिए, और जवाब में उनको इंतहाई बदतमीज़ी से पुकारा गया ज़राए के मुताबिक गौरव आलूवालिया की तरफ से, और उसके ऊपर कुलभूषण यादव का कहना था कि आप अपने सर्विंग आर्मी ऑफिसर से ऐसे बात नहीं कर सकते। यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि भारत ने एक चाल चलने की कोशिश की आलमी अदालत इंसाफ में जाकर, वो नाकाम हुई। अब पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना ली है, उनको बार बार काउंसलर एक्सेस देके गो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुछ शरारती अनासर इस वक्त पाकिस्तान के इस अमल को एक मनफी रंग देने की कोशिश करें, ये कह के कि कुलभूषण यादव की रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं। मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के किसी रूमर पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वो कर रहा है ताकि आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के खिलाफ कल को कोई केस बिल्डअप ना किया जाए और हमारा होमवर्क मुकम्मल हो। लिहाजा आज के प्रोग्राम में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कमेटी में पाकिस्तान ने अपने मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ जा रहा है। बहुत से पॉइंट्स 27 में से 22-23 तमाम पॉइंट्स पर अमल दरामद कर लिया गया है, और इस पर अमल दरामद करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान से ग्रे ट्रांजैक्शंस ख़त्म होती हैं, दहशतगर्दी के अनासर जिनमें ज़्यादातर को भारत की जानिब से फाइनेंशियल एड दी जाती है, अगर वो कर्ब होती हैं, उन पर काबू पाया जाता है, तो इसको गलत तनाजुर में ना लिया जाए। मेरा ख्याल है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कमेटी के सामने हम अगर अपने तमाम तर एतराज़ात को ख़त्म करते हैं तो वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हक़ में ही बेहतर साबित होते हैं। अभी हम अपने दूसरे कॉलीग से बात करेंगे। मैं चाहूँगी तफसील से FATF पर बात की जाए और कुलभूषण यादव के हवाले से बात की जाए कि उसके मामलात पर पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और उसमें क्या तकनीकी पेचीदगियाँ हैं। तो चलते हैं अपने कॉलीग अनस मलिक से और मतीन हैदर से बात करते हैं इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ। अनस मलिक मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। हम इस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस में ही हैं, मगर फ़ॉरेन अफेयर्स के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और आला पाए के सहाफ़ियों में इनका शुमार होता है। इस्लामाबाद में बहुत से मुल्की गैर मुल्की मीडिया हाउसेस के लिए काम भी करते हैं। अनस, कमिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स यू, कुलभूषण यादव को फांसी होने के आसार अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमें जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक उनकी फांसी अब यकीनी है, क्योंकि भारत उनसे कन्नी कतरा रहा है। भारत अपने ही सर्विंग ऑफिसर को क्यों तनहा छोड़ गया इतने मुश्किल हालात में कि जब काउंसलर एक्सेस मिलती है तब उनसे बात तक नहीं करते। उससे पहले उनकी वालदा और उनकी बेगम जब उनके साथ मुलाकात के लिए आई थी, ऑब्वियसली एक सहाफ़ी होने की वजह से मैं अलेजिडली का वर्ड अभी यूज़ करूँगी, मगर वो कई मकामात से कन्फर्म हुआ था कि हाँ, कुलभूषण यादव की माँ और बीवी के साथ भी बहुत इंसल्टिव रवैया था भारतीय हाई कमीशन के लोगों का। आपको अब क्या नज़र आ रहा है? क्या उन्होंने अपने बंदे को, जिसने उनकी खातिर पाकिस्तान में इतना एस्पिनेज किया, एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा मुल्क की खातिर, एक एजेंट मुल्क की खातिर ही करता है जो करता है, तो ये उसकी खिदमात का सिला कि भारत उसे अकेला छोड़ गया? बहुत शुक्रिया सुमेरा फॉर द इंट्रोडक्शन, फॉर द काइंड वर्ड्स। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, देखें, इट्स नॉट एन ईजी रन फॉर इंडिया एज वेल,
irrefutable ایویڈنس ہے. اگر آپ ICJ میں جو 13,000 کے قریب پاکستان کی جانب سے ڈاکیومنٹس سبمٹ کرائے گئے تھے, 12,884 پیجز کا 3 اس کے اندر ڈاکیومنٹ سبمٹ کرائے گئے تھے, اس میں بہت کلیئرلی پاکستان کی جانب سے ایویڈنس اٹیچ کیا گیا تھا, اس کی اونرشپ, یہاں تک کہ اس کے جو ریٹائرمنٹ کی کلیم تھا کہ جی جو 90,346 روپے مارچ 2016 میں پیمنٹ آئی تھی, تو پاکستان نے سبسٹانشیٹ کیا کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ کٹا کے جو بینیفٹس کٹا کے آتے ہیں یہ ایک سرونگ کمانڈر کی پیمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایک بینک اکاؤنٹ میں آئی ہے. سملرلی اس کے جو لینڈ ریکارڈس ہیں اس کو کیا, پھر اس کا پاسپورٹ. ایز اے سیڈ بڑا irrefutable ایویڈنس ہے, اینڈ اٹ ول ناٹ بی این ایزی وے آؤٹ فار انڈیا ٹو ڈیفینڈ ہم. ہاں اٹ گوز ود پاپولر نیریٹو کہ جی وہ ایک انوسینٹ تھا, انسان تھا یا نہیں تھا. تو پاکستان کا جو ایک سوال ہے, بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, خواہ اور قریشی نے بھی ریز کیا یہ کہ اگر وہ انوسینٹ تھے اور اگر آپ کا کلیم مان لیا جائے کہ وہ ایران سے اغوا ہوئے تھے, تو ایران میں جب بھی کوئی چیز کہیں بھی اغوا یا پھر کوئی بھی ہوتا ہے تو کیا آپ نے ایران میں کوئی ایکشن کیا, کوئی روز نامچہ, کوئی FIR, کوئی پولیس ایکشن, کوئی اگر کیا تو آپ پرچہ دے دیجیے, بڑا کلیئرلی آپ دے دیجیے, ہم وی ول پروسیڈ اسی کے اوپر. تو اب تک جو irrefutable ایویڈنس ہے میرے خیال میں اٹ ول ناٹ بی این ایزی وے آؤٹ. جہاں تک آپ کی دوسرا سوال کا پہلا جو تھا کہ پھانسی کے متعلق, میں اس میں ایک بہت ڈفرینٹ ویو کا ہوں اور میں فیکٹس ایٹ ہینڈ کو رکھ کے کروں گا. ٹھیک ہے, ایک پبلک سینٹیمنٹ اٹیچڈ ہے پاکستان میں کہ کلبھوشن کو پھانسی دی جائے, لیکن پھانسی دینے سے چیزوں کا سلوشن نہیں. پہلے یہ بتائیں اس کو پھانسی ہونے والی ہے یا نہیں؟ ہماری اطلاعات کے مطابق تو اس کو پھانسی ہونے والی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم پاکستان یا پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کنسیڈر کریں گے اس کو پھانسی دینا سینسبلی. ایموشنلی نہیں, سینسبلی. ایموشنلی تو بالکل ہر کوئی کہے گا کہ جی لٹکا دو. ٹھیک, تو how do you rate the canary is going to sing? It has been singing. Yeah, it's going to sing something that different and astonishing that we need it alive. Well, the canary is already singing. It's not what he talks. It's the fact that he is there with us. And that is the reason, that is what matters the most. Because this is the first time since 1957 or 58 when a serving commander of after World War II. After World War II, this is during the Soviet War, the Cold War as we say, because 56 میں Cold War کا, 54 میں Cold War کا initiation ہو چکا تھا. 57 یا 58 میں کرنل روڈولف ایبڈل جو رشین اسپائی تھے, ان کو نیو یارک سے پکڑا گیا تھا. تو ہی واز لیونگ انڈر اے کور آف این آرٹسٹ. پہلی بار 57 کے بعد اس طرح ہوا ہے کہ ایک سرونگ آفیسر کو پکڑا گیا. سو اٹ از ایز سیڈ, یہ پاکستان کے اداروں, پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی اٹ سیلف از اے ویری بگ وکٹری, دنیا بھر کے اندر بھی, کہ جی ایک سرونگ آفیسر. آپ نے دیکھا ہے کہ ایجنٹس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اینڈ وی ہیڈ بین ریکنگ فار لائک 4 years or 3 years. بالکل. سو ٹف جاب. بالکل. سو ایز اے سیڈ پہلی بار اس طرح ہوا, اینڈ اٹ ول ناٹ بی این ایزی وے. سو پاکستان آئی مین ایموشنلی تو ٹھیک ہے جی لٹکا دو, مار دو, اس نے مارا ہے, لیکن اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں ایک دورست اثرات کے لیے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پھانسی دینی چاہیے, کیونکہ پھانسی دینے کے بعد تو پھر وہ فیگریٹو آف دا پاسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا بھی اس کو اس لیے چاہتا ہے کہ وہ مارا جائے, کیونکہ جس طریقے سے وہ کلبھوشن سے بھاگ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مارا جائے, اس کو ایک فیگریٹو پاسٹ بنا دیا جائے, جان چھٹے کلبھوشن سے. از دس رائٹ؟ یا اور اسی چکر میں وہ اس کی ماں بہن بچوں کی جذبات کا بھی خیال نہیں کرے؟ کیا انڈیا کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے ایجنٹ کو اون نہیں کرنا چاہیے فلی ٹو اے فلسٹ ایکسٹینٹ؟ دیکھیں, میں نے کہا جیسے کہ اٹس ناٹ این ایزی رائڈ آؤٹ فار انڈیا, بیکاز اتنا irrefutable ایویڈنس ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا, پاسپورٹ, گھر, بینک اکاؤنٹ, اس کی پینشن, اس کا وہ 10 چیزیں 15 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل irrefutable ہے. اٹ ول ناٹ بی ایزی ٹو ڈیفینڈ. سو ایک پبلک نیریٹو کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جی وی آر ڈوئنگ اٹ موسٹ ٹو ڈیفینڈ کلبھوشن یادو. بٹ وین اٹ کمس ٹو دس ٹو پریکٹیکل, جیسے ٹو کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس جسٹس اطہر امان اللہ, کہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا از شور شارٹلی ناٹ ایبل, بٹ دیر از اے سیمبلنس دیٹ دے وڈ ناٹ وانٹ ٹو پرسیو. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر امان اللہ صاحب نے ابھی حال ہی میں جو 6 اکتوبر کو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کی تھی. سیمبلنس ضرور کریٹ کی جائے گی, لیکن یہ کہنا کہ انڈیا نہیں چاہتا, ایسے اٹ ول ناٹ بی این ایزی رائڈ آؤٹ. کیوں؟ کیونکہ irrefutable ایویڈنس ہے, اور جب کیس اگر چلا, میرٹ پر چلا, تو پھر معاملات کچھ زیادہ گمبھیر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فیٹف پر آتے ہیں انس کوئکلی, اور فیٹف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انڈیا کی بھرپور ایک کوشش ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی, پاکستان کو ایک ایسے اندھیرے میں دھکیلنے کی کہ جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے, بلکہ واپسی ایک اسموتھ کم بیک کے لیے بھی اس کو برسا برس لگ جائیں. اب کیا صورتحال ہے پاکستانیوں کو؟ ذرا سے ایک آسان الفاظ میں, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ٹیکنیکل ٹرمز, ہمارے لوگ ہیں نا جن کو جاننا ہوتا ہے
کہ ہمیں سادہ الفاظ میں بتاؤ بھائی پاکستان کا ہونے کیا جا رہا ہے. انجینئرنگ میں نہیں ڈالنا, تو انجینئرنگ میں ڈالے بغیر پاکستانیوں کو بتائیں اور انڈینز کو بھی بتائیں کہ پاکستان اس وقت کس اسٹیج پر ہے. فیٹف آپ سے خوش ہے کہ نہیں؟ فیٹف کے دیکھیں 2 پروسیسز ہیں, ہم پہلے سپریٹ کر لیتے ہیں. ایک ہے میوچل ایویلیویشن رپورٹ MER جسے ہم کہتے ہیں, وہ 10 سال میں ایک بار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں 2015 میں پاکستان واز فاؤنڈ نان کمپلائنٹ, ان کے 40 میجرز ہوتے ہیں. 2018 میں پاکستان واز پلیسڈ آن MER's انہینسڈ فالو اپ لسٹ. ٹھیک ہے, یہ میوچل ایویلیویشن رپورٹ ہے, یہ 40 پوائنٹس ہے, یہ سپریٹ ہے, سال میں ایک بار کی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اور پروسیس ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیرالل میں, اس کو کہتے ہیں ایکشن پلان, 27 پوائنٹر ایکشن پلان. اس ایکشن پلان کے اوپر اب آج بھی بتایا گیا کہ 21 کے قریب پاکستان نے پروگریس کر لی ہے, 6 کے قریب اس میں ایمبیگوٹی ہے, 150 سوالات بھیجے گئے تھے. اب جو بادل تھے جسے کہتے ہیں مشکل کے بادل تھے, خطرات کے, وہ اب فیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. اگر پاکستان نے اگر پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا لیکن لارجلی امپلیمنٹ کر دیا. مشکلات ابھی بھی ہیں کیونکہ وہ ہمارا کیونکہ ٹائم فریم ہم نے اگری اپون کیا تھا کہ جی ہم 18 مہینے میں 27 پوائنٹر امپلیمنٹ کر دیں گے. آج 24 مہینے بعد بھی ہم تقریباً 24 مہینے سے زیادہ ہو گئے, ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے. تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کی شارٹ کمنگ ہے. لیجسلیشن جو ہوئی ہے ابھی, دیٹ از اے میجر مائلسٹون ان دیٹ. صرف لیجسلیشن نہیں, لیجسلیشن از انڈیڈ اے مائلسٹون, but if you start filtering the entire your bank system, you have turned it upside down. آپ نے سارا بینک سسٹم upside down کر دیا. Then you have to look تمام great transactions, you have put bar on everything, you are checking everything, small account, big account. You have to look at the other side as well, the people who were negotiating this action plan and were committing these 18 months. Why did they commit these 18 months for implementing 27 actions? FATF is not saying کہ جی ہم نے آپ کو 18 مہینے, FATF saying ہم نے جب کہا تو آپ نے ہم سے 18 مہینے اگری اپون کیا. یہی 18 مہینے اگر آپ 36 مہینے اگری اپون کرتے تو آج تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ہر میٹنگ پہ ہم یہی نہیں کھڑے ہوتے کہ جی آج بلیک لسٹ ہوئے کہ کل بلیک لسٹ ہوئے. بادل خطرے کے ابھی ختم ہو چکے ہیں, لیکن آئی تھنک اینڈ پاکستان از پروگریسنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن ابھی تھوڑا سا کام اور باقی ہے, تھوڑا سا وقت ہے. اور اس میں اگین انٹرنیشنل لابینگ, ڈپلومیسی, ہر چیز میٹر کرے گی. جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی تو آف کورس اس کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اور وہ اسٹیٹڈ پالیسیز اگینسٹ پاکستان کرانے کی, تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایز سچ. ہاں, تو اب جب نئی بات نہیں ہے, جانا پہچانا میرا دشمن ہے, تو میں کیا کروں گا اس کے لیے, یا تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کروں گا یا اپنی لابی کروں گا. ہماری لابی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے انفارچونیٹلی, ہمارے جو بھی پاس رہا, تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے, نہ کہ کرائنگ فاؤل جسٹ آن انڈیا. You have to work inwards, which frankly there is correctiveness and which is a good sign. اچھا ایک شگن ہے عمران خان کے آنے کے بعد, اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سول ملٹری جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے, and it is a welcoming move, and I think in time to come these are the right steps in the right direction for a long lasting solution to the Pakistani economy problem that was largely undocumented. Thank you so much Anas for your time. Appreciate it. Thank you. متین حیدر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اب متین حیدر کا شمار پاکستان کے ان صحافیوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے برسا برس کی صحافت اور ایک غیر جانبدار صحافت سے اپنا سکہ اور لوہا منوایا ہے. کلبھوشن جادو کیس بہت امپورٹنٹ کیس, جس کو یہ ڈے 1 سے فالو کر رہے ہیں, اور شاید مجھ سے بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں گی مگر ان سے کچھ بچا نہیں ہے, تو میں نے ان کو اس لیے پکڑا ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں کلبھوشن یادو کی پھانسی دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے یا نہیں, اور اس پھانسی سے لگ رہا ہے, ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ بھارت جو کنی کترا رہا ہے, اصل میں بھارت چاہتا ہے کہ یہ پھانسی ہو, یہ قصہ ختم ہو, یہ چیپٹر بند ہو, ہماری جان چھٹے, ایک فیگوریٹو پاسٹ کا معاملہ وجود میں آئے اور وہ اس ایک لیونگ گوسٹ سے اس کی جان چھٹے. متین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں. بتائیے گا کلبھوشن کو پھانسی ہو رہی ہے یا نہیں, پہلا سوال. جی دیکھیے, سوال تو آپ کا پہلے تو بہت شکریہ اپنے چینل میں انوائٹ کرنے کا. سوال بہت بڑا $1 ملین ہے. معاملہ سارا جو ہے دیکھیے اس وقت کورٹ کے سامنے ہے, اور ہندوستان بالکل میں ماضی کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. ہندوستان نے خود عالمی عدالت انصاف کو رجوع کیا, پھر پاکستان کو بھی جانا پڑا, پھر اس کے بعد دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے جواب دیے, پیشیاں ہوئی, اس کے بعد فائنل فیصلہ آیا. فیصلہ بھارت کی توقعات کے برخلاف تھا. جو بھارت چاہ رہا تھا کہ ایکویٹل
ریلیز اینڈ ریٹرن جو ہے وہ ہو, لیکن وہ چیز نہیں ہوئی. دیکھیے کوئکلی یہ کہہ دینا کہ کلبھوشن کو پھانسی ہو جائے یہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے بھی وہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ اس لیے میں کہوں گا کہ پاکستان کے پاس ایک وہ زندہ ایویڈنس ہے کہ وہ دنیا کو دکھاتا رہے گا کہ سرونگ انڈین نیوی کمانڈر اور کنوکٹڈ سپائی جو پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث رہا, پاکستان وہ چہرہ ہندوستان کا پوری دنیا کو دکھاتا رہے گا. باقی رہ گیا معاملہ جو لوکل ملٹری اور سول کورٹ کا. ملٹری کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دی اور اب جو ہے وہ مرسی کی پٹیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, اور دوسری طرف ریویو کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پڑا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا جی, میری جو ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے, ہم عدالت کے فیصلے کے اوپر ایڈوانس میں کامنٹ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اس کو پھانسی نہیں ہوگی. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان چاہ رہا ہے کہ پھانسی ہو جائے اور معاملہ تمام ہو جائے, اس کے اوپر کیونکہ وہ بڑی ویزیبلی کنی کترا رہا ہے. اس کا کیا معاملہ ہے کہ یہ ایک ان کی یہ آپ کے کلبھوشن کی سوال کا الگ سے مار, پہلو ہے کہ جو ہندوستان کا رویہ ہے, بالکل ہندوستان اس گورو سارے آلووالیہ نے ذرائع کے مطابق باوجود ریپیٹڈ ریکویسٹ سے کلبھوشن درخواست کرتا رہا کہ اس کو سنا جائے. گورو آلووالیہ جو ہیں انڈین ہائی کمیشن سے آئے, انہوں نے اس کو سننے سے انکار کر دیا. جی بالکل, اور وہ بہت بڑی خود امبیرسمنٹ تھی انڈیا کے لیے جب آپ کا اشارہ دوسری کونسلر رسائی کی طرف ہے. جب وہ دی گئی تو اس میں بھی ہمارے ذرائع نے یہی بتایا کہ جب وہ کونسلر رسائی ہوئی اس میں بالکل فری ایکسیس تھی, جس کے بارے میں فارن آفس کہتے ہیں ان انٹرپٹڈ, اور اس میں اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی, یعنی آبسٹیکل فری. لیکن اس کے باوجود ہندوستان نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. اس سے بات چیت ہمارے ذرائع کے مطابق کلبھوشن اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے. چونکہ کلبھوشن سے بات کرنا, ڈاکومنٹس کے اوپر سگنیچر لینا, اس کی طرف سے ریویو اپیل, یہ وہ تمام چیزیں. تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہندوستان اگر پھانسی اس کو دلوانا چاہ رہا ہے, لیکن ہندوستان اس کا کیس ضرور خراب کر رہا ہے. یہ اپنی ڈیلینگ ٹیکٹسز کر کے پاکستان نے دوسری کونسل رسائی کے بعد تیسری کونسل رسائی بھی آفر کی. میری اسیسمنٹ اور انالیسس یہ ہے کہ بھارت اس کیس کو خراب کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کو بھارت کی ان چالوں سے باخبر ہونا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. چونکہ یہاں سے اگر وہ کیس خراب کرے گا تو وہ ایک دفعہ پھر عالمی عدالت انصاف کو ناک کر سکتا ہے. لیکن اس میں جو بین الاقوامی قوانین کے جو آبزرورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور ایکسپرٹس کہ اب دوبارہ انٹری نہیں ہوگی چونکہ فائنل ڈیسیجن آ چکا ہے. اور اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن یعنی فیصلے کے عمل درآمد کے اوپر دیکھیں تو پاکستان لیٹر ان اسپرٹ میں عمل کر چکا ہے. اس کی فیملی کو اس سے پہلے ہی کیس کے پہلے ہی ایکسیس مل چکی تھی. فرسٹ کونسلر رسائی دوسری دے چکے ہیں, تیسری ریکارڈ میں ہے اور عدالت کو بتایا جا چکا ہے کہ انڈیا از ناٹ انٹرسٹڈ. ان حالات میں ہندوستان اس کیس کو خراب کرنا چاہ رہا ہے, ڈیلینگ ٹیکٹسز کرنا چاہ رہا ہے, اور تاکہ یہ کیس خراب ہو اور پاکستان اس میں الجھ جائے. لیکن پاکستان نے بھی بہت سمارٹلی مووز کری ہیں. جو آرڈیننس تھا اس کو ایکسٹینشن اس قانون کی کروائی گئی اور پھر اپیل جو ہے وہ دائر ہوئی. پھر اس کے بعد ہندوستان کو کہا گیا کہ اپنا وکیل نامنیٹ کریں, انہوں نے وکیل بھی نامنیٹ نہیں کیا. پھر جو ہے وہ لیگل ماہرین کی ٹیم مقرر ہوئی اور اب کیس ایک مرتبہ پھر ابھی جو ہے وہ ملتوی ہے. دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس نے بھی اور جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے بھی ایک مرتبہ پھر انڈیا کو اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ آپ کوآپریٹ کریں, اپنا وکیل نامنیٹ کریں. وکیل پاکستانی ہوگا, اس کو مکمل آزادی ہوگی. لیکن لاز ہیں, ہمارا وکیل اگر ہندوستان میں اپیئر نہیں ہو سکتا تو ہندوستان کا وکیل یہاں پہ بھی نہیں اپیئر ہو سکتا. اور اسی کے اوپر ایک پروپیگنڈا بیسڈ موومنٹ چلائی جا رہی ہے انڈین چینلز پہ کہ ہمارے وکیل کو نہیں اجازت دی جا رہی, جبکہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی. متین صاحب, ایک اور دوسرا مسئلہ FATF کا, آج ہم نے فارن آفس کی بریفنگ میں بھی سنا کہ پاکستان FATF ہے کافی مطمئن اب نظر آ رہا ہے. فریش لیجسلیشن جو پارلیمنٹ سے ہوئی اس میں آپ اپنے سارے بینکنگ سسٹم کو کھنگال رہے ہیں ٹو کلیریفائی مور ان فرنٹ آف دی FATF بینچز اینڈ FATF پینلز. تو یہ لیجسلیشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم انڈین پروپیگنڈا کو اچھے طریقے سے کاؤنٹر کر پائیں گے یا نہیں؟ ابھی ہمیں مزید کچھ ضرورت ہے. بڑا اہم سوال ہے چونکہ FATF کی آئیروز جو ہے اس کے نقطے ابھر رہے ہیں اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے جو اس میں 27 میں سے کم و بیش کہا جا رہا ہے کہ 22-23 نکات جو ہیں جو شرائط تھی پاکستان ان کے اوپر پورا اتر چکا ہے. تو ابھی چانسز اس بات کے ہیں جو بہت برائٹ چانسز ہیں, جو
ہمارے سفارتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا. خوشخبری یہ ہے, اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہی کہہ رہا ہوں, ہمارے جو انتہائی باخبر ترین ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نکل جائے گا. دوسری چیز جو ہے بالکل یہ چیز جو ہے ہم ریگولر میڈیا میں ابھی نہیں کہہ سکتے, چونکہ ہندوستان کیس خراب کرنے کی کوشش کرے گا. ہمیں اپنے کنٹری کے بارے میں بالکل یقین ہے, اعتماد ہے اپنے دیش کے بارے میں کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی. دوسری چیز جو ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور فارن آفس کو بھی کرنی چاہیے, جی جو انڈین بینکوں کی منی لانڈرنگ میں انوالومنٹ ہے اس کو اٹھانا چاہیے. دوسرا, میں نے اپنے جو دفتر خارجہ کے اعلیٰ ترین جو لوگ ہیں ان تک میں نے کہا تھا کہ فارن پالیسی میگزین میں جو ہندوستان کی ٹیررزم کے بارے میں رپورٹ آئی ہے آپ اس کو کیش کرائیے. بالکل, آپ ان بینکوں کی, انڈین بینکوں کی منی لانڈرنگ میں جو انوالومنٹ ہے اس کو کیش کرائیے اور ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ہائی لائٹ کرائیے. یہ وہ دو چیزیں ہیں خاص طور پر انڈین بینکوں کی منی لانڈرنگ میں انوالومنٹ اور فارن پالیسی میگزین کی جو رپورٹ انڈیا کے ٹیررزم کو ایکسپوز کر رہی ہے. پاکستان کے پاس بیٹھے بٹھائے دو اہم ترین سفارتی مراسلے ہیں ہندوستان کے خلاف, اور پاکستان ان کو دنیا میں اچھے طریقے سے ہندوستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہماری سفارتکاری میں کون سی ایسی پیچیدگیاں ہیں, چونکہ ہندوستان ہمیں بہت بدنام کر چکا ہے FATF میں بھی, منی لانڈرنگ میں بھی, حافظ سعید کے معاملات پر بھی. اب پاکستان کے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ان دو معاملات کے اوپر, اور اگلی FATF میٹنگ جس میں انڈیا کا کیس ریویو ہوگا اس سے پہلے بھرپور تیاری کی جائے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خصوصی نمائندے بھجوائے جائیں اور ڈاکومنٹس دیے جائیں تاکہ انڈیا گرے لسٹ میں آئے اور گرے کے بعد بلیک لسٹ میں چلا جائے. تو یہ اگر پاکستان نے اس طریقے سے اپنا کام کیا, پاکستان لابینگ کے ذریعے کر سکتا ہے. جی, پاکستان لابینگ کے ذریعے کر سکتا ہے. جی بالکل, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ متین صاحب آپ کے وقت کے لیے, قیمتی وقت کے لیے. آئی اپریشیٹ اے لاٹ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھا آج کا ولاگ فرام دی فارن آفس آف پاکستان. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا, معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا, یا ایک تازہ ترین معلومات دو اہم ٹاپکس پر جن کے ساتھ پاکستان کا فارن آفس اس وقت نبرد آزما ہے. بھارتی پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. جو بھی آپ کے کامنٹس ہوں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا, پروگرام میں تبدیلی کے حوالے سے یا جو آپ دیکھنا چاہیں, ڈیفنس کے حوالے سے, فارن افیئرس کے حوالے سے, کوئی آپ کے ذہن میں ایسا سوال ہے آپ ضرور کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. اگلے ولاگ کے لیے کسی دوسرے تازہ ترین ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.